आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आप देख रहे हैं थिंक टैंक। अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारे ये प्लेटफॉर्म से, थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से कल बहुत अहम बातें हुई। एक अहम बात का तस्करा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो बात करने की है वो है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात हुई, सियासी मुफाहमत की बात हुई। इससे पहले नेशनल डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें जो हैं वो हवा में मुअल्लक हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इत्तफाक ना हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी मामले पर है और ना ही पीडीएम की सफ़ों के अंदर यकसुई है कि अगर बिलावल स्ट्रेटजी चेंज करने का मशवरा देते हुए तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं तो नून लीग को उससे इख्तलाफ है और इख्तलाफ किसी बुनियाद पर है। लेकिन राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अगर इत्तेहादी पीछे हटे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, जबकि एहसन इकबाल जो हैं वो इसमें माजी की बू सूंघ रहे हैं। बहरहाल सियासी महाजराई बढ़ती जा रही है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अयाज साहब, एक पेज मुतासिर होने की बात कल आपने जाते जाते की, उसमें और बिलावल की तहरीक अदम एतमाद में कोई कनेक्शन है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अदम एतमाद जो है, एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ 1989 में कोशिश की गई और तब उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर थी और उनके मुखालिफ जो थे बड़े ताकतवर थे और उनको बहुत सारे इतराफ़ से हिमायत भी हासिल थी, लेकिन वो नाकाम गई। तो ये करने की बातें हैं, सिर्फ उसमें कुछ है नहीं। आपने जो पहले पूछा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसका है, देखिए, अपोजिशन करना किसी दौर में सबसे आसान चीज़ होती है। आपने अपनी ज़बान को सख्त करना होता है, बातें आपने तुर्श करनी होती हैं और आपका बस नुक्ता नज़र होता है कि आपने वार करना है हुकूमत पे। हुकूमत चलाना और काम होता है, उसमें आपको थोड़ी सी मतानत की ज़रूरत होती है, मामला फ़हम होने की ज़रूरत होती है, लोगों को साथ चलाने की ज़रूरत होती है। वो जो आप अपोजिशन में बैठ के ज़बान इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, अगर आप वो हुकूमत में आके करें तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। किसी और के लिए, किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंचती जितनी हुकूमत को खुद पहुंचती है। यहाँ पे मसला कुछ काबिलियत का है, कुछ ज़बान का है। इमरान खान साहब ने वही ज़बान जो अपोजिशन रहनुमा के तौर पे और ख़ास तौर पे 2014 के कंटेनर पे जो उन्होंने इस्तेमाल की, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी डेली बेसिस पे, और उनके वज़रा भी वही ज़बान अपोजिशन को गालम गलोच करना, ये ऐसे हुकूमत चलाने का ये अंदाज़ जो है वो ठीक नहीं है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक फिर मसला नैब का है, जिस तरीके से एहतसाब हो रहा है, ये जो है ना, ये रिकन्सिलिएशन और डायलॉग, ये बिल्कुल देखिए, माफ़ करना, फजूल की बातें, ऐसे नहीं होती बातें। लेकिन जो नैब का जो कार्रवाई है, भाई आपको पहले शुरू दिनों में नैब से कहना चाहिए था, चेयरमैन साहब से कहना चाहिए था, भाई जो केसेस हैं अगर बनते हैं, चालान बनते हैं, इंडाइट करके आप उनके केसेस चलें। वो है लंबा तवालत से 2.5 साल हो गए, किसी नतीजे पे तो नैब पहुंचा नहीं है। हमने कोई नहीं देखा कि कोई पैसे की कोई अंबार या यलगार वापस आ रही है या कोई है। इतने लोग जो अंदर रहते हैं उनके खिलाफ पे चलाने नहीं होता। वो फवाद, हसन फवाद जो हैं, वो अहद चीमा जो, वो कहाँ गए, क्या हुआ, उनके मुकदमात का क्या हुआ, कोई हम सुनने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपने करनी है। हुक्मरानी आसान चीज नहीं होती, और ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में हुक्मरानी जो मसाइल से घिरा हुआ हो। लेकिन आपकी वही ज़बान, मैं ये कर दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फलान, मतलब एनआरओ अगर आप कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा तो एक दफ़ा आपके कहने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन आप रट्टी लगाए जाएं तो फिर उससे तलखी पैदा होती है। फिर अपोजिशन वाले जो 2 साल चुप थे, एक बात ये इस अपोजिशन के बारे में ये ज़हन में रखनी चाहिए, 2 साल लगता था इनमें दमखम है ही नहीं, कुछ कर पा नहीं रहे, इनमें वो सलाहियत, हिम्मत नहीं है। वो अब जाग उठी है, वो भी वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इन धरने शरनों से हम कई बार कह चुके हैं कि ऐसा कोई इनकलाब तूफान नहीं आ रहा। लेकिन माहौल तो खराब होता है ना, जब हम कहते हैं तनाव क्यों है, कशीदगी क्यों है, फलाना क्यों है, ये है। जब वजीर आजम साहब खुद अपने स्पोक्समैन को जो आते हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं कि टीवी पे जाके आपने ये कहना है, आपने ये कहना, मतलब है कि इसका मतलब है कि हुकूमत का काम बस यही रह गया है
ایک اپوزیشن گیند پھینکتا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا، بزرا کا اور کام کچھ نہیں ہے. آپ کو نہ اس کا یہ پتا ہے کہ وہ جہاز کہاں پکڑے جا رہے ہیں، ہوٹل کہاں پہ قانون کے قبضے میں آ رہے ہیں، ریکو ڈک کا کیا فیصلہ ہو رہا ہے، براڈ شیٹ سکینڈل کہاں سے آ گیا، اس کا آپ کو نہیں ہے. حکومت، ہم نے اپوزیشن کو NRO نہیں دینا. جناب والا، یہ انداز حکمرانی ٹھیک نہیں ہے. آپ ہی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں. یا صاحب آپ نے تو بتا دیا کس کو سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سلمان صاحب بطور اپوزیشن عمران خان صاحب کا جو رول تھا وہ ناقابل فراموش تھا. جو آج کی اپوزیشن ہے اس کا کردار آپ کو مثبت دکھائی دیتا ہے؟ میرا خیال یاسر نے یہی بات ختم کی ہے. دیکھیں، جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذرہی تناؤ، کشمکش، گالی گلوچ، الزام تراشی ہوتی ہے تو اس میں لوزر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. اور اس لیے کہ ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، ملکی معاملات انہیں چلانے ہوتے ہیں، ایشوز کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اپوزیشن نے ان پہ تنقید کرنی ہوتی ہے. جہاں تک حکومتی ذمہ داری 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کس حد تک جو پاکستان کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز تھے وہ حل کیے. نہ وہ $200 ارب پاکستان کے اندر آیا، نہ پاکستان کی معیشت کا رخ درست ہو سکا، اور پھر آپ نے IMF کا سہارا لیا اور IMF کے ذریعے آپ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی پالیسیز اور اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام کو جو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے اس پہ کوئی دو آراء موجود نہیں. اب آ جائیں اپوزیشن کی طرف. دیکھیں، اپوزیشن ایک مؤثر اور مثبت اپوزیشن کسی جمہوری معاشرے کے اندر وہ حکومت کی پالیسیز کی ناقد ضرور ہوتی ہے، لیکن کچھ معاملات میں انہیں مل کے چلنا ہوتا ہے. لیکن جیسے ابھی کہا گیا کہ جب آپ وہی طرز عمل اختیار کریں گے جو آپ نے اپوزیشن میں اختیار کیا تھا، اور جو دھرنا مارچ کے دوران کنٹینر پہ چل کے آپ نے لینگویج استعمال کی تھی، عائشہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ایک بات جس کے نتیجے میں وہ جو درجہ حرارت نیچے آ سکتا ہے. تو ایک بات میں ہمیشہ اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے قومی دولت کو لوٹا ہے، کرپشن اور لوٹ مار کے رجحانات میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں، تو آپ کے پاس حکومت موجود ہے، نیب کا ادارہ موجود ہے، آپ ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اگر ایک لفظ پہ پابندی لگا دیں یا اس پہ طرز، وہ ہے NRO کا لفظ. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ جو روز کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے، تو میں بھی آج ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب آپ کے کہنے پہ وہاں باہر صاحب آپ کے کہنے پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بڑے باریک کام ہیں اور یہ کام اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن وہ جیسے ایک انڈین جرنلسٹ ہمارا دوست کہا کرتا ہے کہ ہندو مسلم فساد میں سکھ مارے جا رہے ہیں، اس طرح پاکستان کے اندر حکومت اپوزیشن لڑائی میں عوام پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اور ابھی تک کوئی ایسا پازیٹیو چیز نہیں ہے جس پہ حکومتی ذمہ داران، ان کے وفاقی وزراء اور خود پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے 2.5 سال کے اندر یہ بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور جب اگلا انتخاب ہوتا ہے تو لازمی کوئی چیز ایسی لے کے جاتے ہیں جس پہ لوگ ان کی طرف کشش رکھتے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں انہوں نے بڑی کلیئر کہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بے روزگاری کا طوفان ہے، جو لوگوں کو اپیل کی تھی اور خاص طور پہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اپیل کی تھی، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. دیکھیں، کرونا آیا ہے کوئی 1.5 سال کے بعد، اور اس 1.5 سال میں، پہلے 1.5 سال میں کوئی 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے تھے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طرز عمل اختیار کیا، اس میں ہمیشہ اس طرح کی معاذرائی میں لوزر جو ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اپوزیشن نے بھی وہ ٹھیک کہا یاس صاحب نے کہ 2 سال تک تو وہ خاموش رہے. اب آپ ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ جیسا نااہل اور ناکام کوئی نہیں ہے. اور اس بارے میں آپ جا کے عوامی تاثر سے پوچھ لیں کیا ہے. بات ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہو نا تو اپوزیشن کر کچھ نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ماضی کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، اور 1.5-2 سال تک ہر حکومت نے کبھی بھی اپوزیشن سے الجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ جس دن سے حکومت میں آئے ہیں، آپ نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اشتعال انگیز بیانات نہیں دیے اور وہی لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں جو فیصل وارڈا کر رہے ہیں. یہ ایسا ماحول کیوں ہے پاکستان میں؟ جیسے قرب الیکشن میں ہوتا ہے، آج ہو رہے ہیں الیکشن، کل ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ماحول کیوں ہے ایسا؟ پاکستان میں ہر وقت الیکشن کا سما رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کا لیول بہت نیچے آ گیا ہے، اور اس میں زبان کافی غیر ذمہ دارانہ
غیر شائستہ اور غیر پارلیمانی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کے وزراء بھی استعمال کرتے ہیں، اپوزیشن بھی ہو سکتا ہے اس پہ شاباشی ملتی ہو پروفیسر صاحب پسند نہیں، وہ تو ہے. دیکھیے ایک دو قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے. ایک پالیٹکس ہے گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، دوسری ودن ایک پارٹی کے اندر کی پالیٹکس ہوتی ہے. پارٹی کے اندر کی پالیٹکس یہ ہے، چونکہ ہماری جماعتیں غیر جمہوری ہیں، کیونکہ ہماری جماعتوں میں جب آپ اوپر جا سکتے ہیں جب جو قائد ہے آپ کا وہ آپ کو پسند کرے، اور اس میں پسندیدگی کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو کس طرح ذلیل کیا، کس طرح آپ نے سخت زبان استعمال کی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ لیڈران جو ہے نا پچھلے 2.5 سال میں بڑی شہرت حاصل کی ہے غلط زبان استعمال کرنے کی. مطلب نام ہمیں پتہ ہے، بہت سو کے تو شکل دیکھتے ہی میں ٹی وی چینج کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا پالیٹکس ہوئی ہے کہ پارٹیاں اپریشیٹ کرتی ہیں. پارٹیاں اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی اب گورنمنٹ میں آئی ہے اب بھی اپوزیشن کی طرح کی زبان استعمال کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ قبولیت لیڈرشپ کے ہاں وہ ہے جو دوسرے کو نیچا دکھا دے. یہ جو جمہوریت میں تصور ہے کہ دوسرے کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، وہ جمہوریت کے اندر نہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے راستے کی جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے، اور اگر پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے. لیکن اس سٹیج پہ نہ حکومت ریکنسیلیشن کے راستے پہ چل رہی ہے، نہ اپوزیشن ریکنسیلیشن کے راستے پہ چل رہی ہے. جہاں حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی سے، پرفارمنس سے ایشوز کو ایڈریس کر کے اپنے آپ کو ایک سپیریئر اینٹی کے طور پہ پروجیکٹ کرتی ہے، وہاں اپوزیشن کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار اپوزیشن کا رول ادا کرے. تو اپوزیشن ذمہ دار رول ادا کر رہی، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی پرفارمنس کو مینیج نہیں کر پا رہی. اور توجہ اس کی اپوزیشن کی طرف ہے. دیکھیں وہ آپس کی لڑائیاں ہیں نا ان کی، ایک آپس کی جنگ ہے ان کی. اور وہ جنگ کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جو ٹی وی، پبلک ٹی وی، پرائیویٹ سیکٹر ٹی وی اتنی چینلز آ گئی ہیں، اس سے ان کو ایک اسٹیٹ فارمولہ ہے بہت سے پروگراموں کا. ہر پارٹی کے لڑاکا لیڈروں کو اکٹھے کر لو اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دے دو، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپ کے 40-45 منٹ نکل جائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پالیٹکس پہ ایجوکیٹ کیجئے، آپ لوگوں کو وہ راستے بتائیے جس سے جن ملکوں میں جمہوریت چلی ہے وہاں جمہوریت کیوں چلی ہے. اپوزیشن وہاں بھی ہوتی ہے، گالم گلوچ وہاں بھی ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر جھگڑا وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، ایک حدود ہے، ایک دوسرے کا احترام. ایک دوسرے کا جب تک آپ احترام نہیں کر سکتے اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نظام جو ہے آپ کے پاس آپ کو دے دیں، آپ نے اس کا وہی حشر کرنا ہے جو پاکستان کے سیاسی نظام کا ہے. رائے کے احترام میں کہاں خاور رکاوٹ پیدا ہوئی؟ اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی امریکہ اور چین کے درمیان مصالحت کی آفر کر رہے ہیں، تو اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، یہ ملکی سطح پر ایسی سنجیدگی کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ دیکھیں ایک تو میں امریکہ اور چین کی طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان صلح کرانے کو ہم تیار ہیں. میں وہی نا، دیکھیں ایک تو میں حیران ہوا ہوں اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوا ہوں. یہ جو تبصرے ہوئے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے اندر بہت زیادہ تناؤ پایا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے، یہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے، پارلیمان جو اس وقت چل رہی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سیشنز کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب وہاں پہ انفارمیشن منسٹری کے چیئرپرسن ہیں، وہ وہاں پہ میٹنگز کر رہے ہیں. اور چیئرمین نیب کو انہوں نے بلانا چاہا تو اس کی مخالفت کی گئی شبلی فراز صاحب کی جانب سے، اور دونوں میں تکرار بھی ہوئی. یہ بھی ہو رہا ہے. سر سن لیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پراپر جو ایک نظام حکومت ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اسی گزشتہ ہفتے شہر اقتدار کے اندر اس ملک کے سب سے سینسٹیو ایریاز وچ از کالڈ ریڈ زون جس کو بولتے ہیں، ہائیلی سینسٹیو، پاکستان کے تمام بڑے ادارے وہاں پہ موجود ہیں، ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ پہ موجود ہے. وہاں پہ ہمارے ملک کی تمام 11 اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے ایک جمع غفیر بول رہے ہیں یا جمع ذخیر بول رہے ہیں، صغیر بول رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. وہاں پہ ایک جلسہ ہوا، کوئی روک رکاوٹ نہیں، حکومت نے بڑے آرام سے اجازت دی، اپوزیشن بڑے آرام سے آئی، اپنے تقریریں کی، وہاں پہ انہوں نے جو بھی گزارشات جمع کروائیں الیکشن کمیشن کے سامنے، اور اس کے بعد چلے گئے. اب آ جاتے ہیں این آر او کے اوپر. ابھی کل ہی ہم نے پروگرام کیا
کہ جو چارج وہ جو براڈ شیٹ کا سارا معاملہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہی تھا نا، سیاسی مصلحت پسندی. کسی موقع کے اوپر جنرل مشرف صاحب کو یا ان کے ساتھ میں جو لوگ موجود تھے ان کا خیال تھا کہ اب چلیں جی سیاست کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، جو ریفارمز کرنی تھی، اصلاحات کرنی تھی، اس کو گولی مارے، چھوڑیں بس ساری ڈیل ویل ہو گئی ہے. جو شریف فیملی سعودی عرب چلی گئی ہے، محترمہ پہلی بار بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا کرنا ہے یہ سارے کیسز ویسز کر کے. اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا تو ہمیں جو ہے 5 ارب جو ہے روپے بھگتنے پڑے. اب بات آ جاتی ہے عمران خان کی. دیکھیں میرے خیال سیاست کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ 2008 کی طرح جو ہوا تھا کہ یہ قاتل لیگ ہے، کاف لیگ، پھر انہی کے سر کے اوپر زرداری صاحب نے ساری حکومت کی. 2013 کے الیکشن میں زرداری صاحب جس وقت صدر تھے انہوں نے کہا اچھا سن لیں میری بات نا. اس کے بعد وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے، الیکشن کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے ہی ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا. لوگ اگر چاہتے ان کو ووٹ نہ دیتے. اچھا 2013 میں زرداری صاحب نے کہا ہیں تو یہ ویسے RO الیکشنز، وہ دیکھیں نا افطار چودھری صاحب نے صاحب کو لگایا، الیکشن آپ نے چوری کر لیا میاں صاحب، لیکن کوئی بات نہیں. 5 سال آپ نے ہمیں حکومت کرنے دیا، 5 سال آپ کی حکومت کریں. اور اب یہ ہمارے جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2013 کی تقریر ہے، لائیو چلی تھی. جی اب یہ مستقبل کے اندر سیاست کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے سارے کا سارا معاملہ آگے لے کے چلیں گے. جی اس موجودہ حکومت کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. بالکل ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، جو ریفارمز آدھی جو تھوڑی بہت چلا کے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ایز ایف کہ جی 2.5 سال کے بعد عمران خان بالکل فیل ہو گیا، عمران خان جو طرز سیاست ہے اس کو حکمرانی کرنا نہیں آتی، یا وہ جو ماضی کے اندر ہوا کرتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. میرے خیال میں آپ تھوڑا صبر کریں. آج یہ میرے جو الفاظ ہیں مارک کر کے رکھیں، آج کی تاریخ یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی دے. عمران خان اگر موجود رہتا ہے تو آپ دیکھیے گا 2.5 سال بعد بھی ہے کیا صورتحال نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہو رہی. باقی جو آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تھا نا ایاز صاحب والا کہ جو 1 پیج والا، وہ خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ ان کے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. الیکشن میں انہوں نے پچھلے دنوں وہاں پہ ایک زمینیں جیتا ہے، جشن منایا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ آئین قانون پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق خبر یہ ہے، سلمان غنی صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کہ نون لیگ کے اندر بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ادھر ہی جائیں، کوئی رستہ ڈھونڈیں، یہ کیا ہو گیا، ہم سے انقلاب نہیں لایا جائے گا، لہذا بات چیت کوئی مذاکرات کا راستہ دوبارہ سے کھولیں. تو وہ مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اطلاع کے مطابق کچھ رابطہ ہوا بھی ہے کسی جگہ کے اوپر. اب وہ مذاکرات کتنے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے یہ وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو اسلام آباد راولپنڈی کا مسئلہ بالکل صاف ہے، ساری چیزیں سموتھ چل رہی ہیں، اور عمران خان کسی صورت میں ان کے ساتھ فی الحال کوئی کسی بھی ریکنسلیشن 2.5 سال میں حالات بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن ہمارے خاور صاحب اپنے موقف پہ قائم ہے، اور وہ جلد یا بدیر بات سچ بھی ثابت ہو جاتی ہے. بہرحال خاور نے جہاں اینڈ کیا، اور اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اکیلے رہ گئے ہیں. اور ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ PDM جیسے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. درجہ حرارت نیچے آ سکتا ہے اگر کچھ مشورے بہم ہو جائیں، اور سلمان صاحب کی یہ لائن کہ یہ کام اسی طرح چلتے رہیں گے، کچھ باریک کام ہوتے ہیں، یہ بہت گہری باتیں ہیں، میری فہم سے تھوڑی بالا تر ہیں. لیکن خاور نے کہا کہ ماضی میں NRO دیا گیا، سیاسی مصلحت پسندی سے کام لیا گیا. ایاز صاحب سارا مسئلہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب مصلحت پسندی سے کام نہیں لے رہے؟ نہیں، دیکھیں مین ایشوز پاکستان کے یا اس حکومت کا مین ایشو PDM نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. مین ایشوز ہیں معیشت کو جس طریقے سے چلنا چاہیے. ایک تو کووڈ کا، آپ وی مسٹ میک الاؤنسز فار COVID-19، وہ تو ہے ساری دنیا پہ اثر پڑا ہے، پاکستان پہ اثر پڑا ہے. لیکن اگر IPPs سے معاملات حل نہیں ہو رہے، وہ COVID-19 کی وجہ سے تو نہیں ہے. IPPs کو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں جتنا دم خم اس معیشت میں نہیں ہے. ان کے ساتھ ابھی تک معاملات نہیں طے پا رہے. یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین لینی ہو، یا سرکار نے یا کسی پاورفل ادارے نے لینی ہو، وہاں پہ چاہے جو مرضی صورتحال ہو، جتنے گاؤں ہوں، جتنے غریب، پوری حکومت جو ہے یکسو ہو کے مشینری جا کے وہ مسئلہ حل کر لیتی ہے.
IPP से मसला नहीं हल हो रहा, वो अपनी चीज़ कहते हैं, अभी तक नहीं है। आपने इतने पैसे देने हैं और इतने वो बढ़ रहे हैं और सालाना इतने हैं कि आप में वो नहीं है। ये मईशत आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रिमिटेंसेस पे चल रही है। वो सोर्स अगर रुक जाए तो हम क्या करेंगे? सऊदी अरब ने पैसे मांगे, हमने 2 बिलियन दिए, लेकिन तब दिए जब हमने चीन से उधार मांगा। वो चीन से हम उधार जो है वो लिए जा रहे हैं, तब ये चीज़ें चल रही हैं। अब बहुत सारे ममालिक हैं, मिस्र है और हैं, जो इस किस्म की माशी नुस्खों पे चलती है जैसे पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन इस हुकूमत से तवक्को थी कि ये बड़ी रेडिकल हुकूमत होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत होगी, बड़े फैसला साजी की सलाहियत रखेगी और फैसले करेगी। ऐसी कोई बात यहाँ पे नजर आ नहीं रही है। और अभी 2.5 साल नहीं रह गए, 1.5 साल पौने 2 साल रह गए। वो आखिरी जो साल होता है वो तो एक बुखार में ही चला जाता है जब वो इलेक्शन के करीब आ पहुंचते हैं। हिंदुस्तान में 1947 से लेके आज तक एक हुकूमत दोबारा इलेक्शन जीत के हुकूमत में आई है। जवाहरलाल नेहरू कई दफ़ा आए, मिसेस गांधी कई दफ़ा आई, नरेंद्र मोदी 2nd टर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर ने कभी रिपीट नहीं किया। हमारी बदकिस्मती या जो भी आप कहिए, 1.5 साल पौने 2 साल बाद जब ये इनको सामना इलेक्शन का होगा, और ये जो एक पेज की बात है, एक पेज ने कहा भाई ये दयानतदार है, सब कुछ है, फलाना करेगा, हिम्मत वाला है, पर जब आप रिजल्ट्स आपको मिल ना रहे हों, मुल्की हालात उस तनाजुर में जो मैं माशी सूरत हाल कह रहा हूँ अगर इम्प्रूव ना कर रहे हों तो आप फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक पेज का मसला ये है कि नवाज शरीफ को वापस आता तो वो देख नहीं सकते, वो अफोर्ड कर नहीं सकते। जो पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है, जो एक पेज ने बनाया है, उसमें नवाज शरीफ की वापसी जो है वो कम से कम जहनी तौर पे हम समझते हैं कि वो उसके लिए तैयार नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर जो मौजूदा हैं इनका मतलब बहुत सारी वजूहात की वजह से वोट बैंक इनका गिर रहा है, वो उनका नहीं, वो बलबला कंसर्न आ जाता था इकोनॉमी से मुतालिक। आपको याद है जो अब एक पेज पे हैं, माजी में तो कंसर्न आ जाता था कि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही, जिस पर फिर एहसन इकबाल साहब जवाब देते थे कि देखिए डेमोक्रेसी की बात नहीं, डेमोक्रेसी खावर साहब ने ठीक कहा कि सब कुछ चल रहा है, पार्लियामेंट है, ये है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने आते हैं, वो डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम है डिलीवरी, परफॉर्मेंस और वो गवर्नमेंट कारकर्दगी का। जो हमें सलाहियत की तवक्को थी, जो उम्मीदें बांध के बैठी थी कि ये वाली टीम है, और हमें तो मतलब माफ करना, फिर मैं कह रहा हूँ जो हमें धमकाया खावर घुमन साहब ने कि 200 बंदे तैयार हैं, वो आके बैठेंगे और ऐसे कर देंगे और वो कर देंगे। और फिर खावर ने बताया था कि वो कौन है जो और वो सब कुछ है, और वो कहते हैं कि ये बैठे, वो वाली चीज नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी, एक तो पैसा आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी से टैलेंट आएगा, वो एक्सपर्टीज आएगी और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हम तो पता नहीं वो जो है वो बोरियत के समा से, स्टैग्नेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं कि हो, तो ये 1.5 साल जल्दी गुजर जाएगा और फिर हंगामे वाला वो तीसरा साल शुरू हो जाएगा। उसमें जो मुख्तदार इदारे हैं उनमें भी कई चेंजेस आनी है, उसमें पता नहीं क्या होता है। तो ये कोई अच्छा कुछ लग नहीं रहा है जो हम उम्मीद कर रहे थे वो है। ये बात नहीं जो कि वहां पे वैसे चल रहा है, निजाम चल रहा है, उसमें कोई खलल नहीं आ रही, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बात फब नहीं रही। लेकिन सलमान साहब, माजी में लड़ाइयाँ होती थी तो भी तीसरा फरीक सुलह करा देता था, इकोनॉमी के हवाले से शिकायत होती थी, हालांकि तब जीडीपी भी थोड़ा बेहतर था, इन्फ्लेशन भी कम थी, तो कंसर्न शो किया जाता था। अभी ऐसा क्यों नहीं होता सलमान साहब? आयशा, ये बड़ा हसास सा सवाल है, आपने अयाज साहब भी गोल कर गए, अब मेरे से आप पूछ रहे हैं, तो बात ये कि वो जो बार बार वन पेज की गिरदान इसीलिए तो हो रही है। और बिलावल साहब ने भी जो बात कही है, देखिए बिलावल साहब ने अदम एतमाद की जो बात भी है, बेवक्त की रागनी है, बल्कि देखिए ये है तो खालिस्तान एक आइनी और पोलिटिकल ऑप्शन जी, और नून लीग का रिएक्शन देख लें इस पे क्या है, और ये बात भी कहाँ से आ रही है और क्यों कर आ रही है, ये ज़रूरत ना बिलावल साहब की ना किसी और की, किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। अभी जो बात की गई ना नामुमकिनात की, हाँ जी, ये सियासत मुमकिनात का खेल है। मुझे याद पड़ता है
کہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان سے باہر تھی تو یہاں پر ایک فوجی ڈکٹیٹر جو مکے دکھایا کرتا تھا قوم کو، وہ کہتا تھا یہ دونوں سیکورٹی رسک ہیں، اور پھر وہ ناممکنات کو ہم نے ممکنات میں تبدیل ہوتے دیکھا حالات اس وقت تک۔ وہ جو نواز شریف صاحب، میں نے اسی لیے وہ ایک سوال اٹھایا تھا کہ وہ جو روز کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں دینا، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ کیسے چلے گئے تھے اور وہ آج تک وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ابھی خاور صاحب نے جب اشارہ کیا اسلام آباد کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور مجلس قائمہ کمیٹی کی میٹنگ کا ذکر کیا، تو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ 2 روز پہلے رات کو 9 بجے میری ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا اسمبلی کا اجلاس انہیں نہیں پتا تھا۔ نوید قمر صاحب نے رات کہا کہ میں نے 10 بجے اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا کہ جی کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس تو متوقع نہیں ہے، اور رات کے اندھیرے میں اجلاس بلائے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے گورنمنٹ کی سنجیدگی کا عالم، اس پارلیمنٹ کے بارے میں، جس پارلیمنٹ کے بارے میں جناب پرائم منسٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ہر ہفتے اس میں آ کے جواب دے ہوں گا۔ اور جب پارلیمنٹ کے حوالے سے اتنی غیر سنجیدگی ہو تو پھر آپ جو بڑے بڑے پاکستان کے ایشوز ہیں، وہ درست یہ بات کہی گئی کہ ڈیموکریسی اسی طرح چلنی ہے، اسی طرح چلے گی ڈیموکریسی تو پھر دیگر فورسز کے پاس فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ اور بات یہ کہ یہ ڈیموکریسی اگر پاکستان کے اندر چل رہی ہوتی تو آج پاکستان کے لوگوں میں کوئی جان ہوتی۔ اپوزیشن کی تحریک، آج بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ PDM جو احتجاجی تحریک کے مرحلے میں ہے، اور بلاول صاحب نے بڑی یہ بات عدم اعتماد کہہ کے کوئی گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب تو انہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ ہم تو پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے سٹیکس ہوتے ہیں نا سسٹم میں، میں آپ کو پہلے روز سے یا اسی پروگرام میں کہتا تھا کہ دونوں بڑی پارٹیز نہیں استعفے دیں گی۔ بلاول صاحب کی پارٹی سندھ کے اندر حکمران ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو لوزر بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس دفعہ بھی اس موقع پہ جب وہ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، وہ دراصل جو PDM کی موومنٹ ہے اور خاص طور پہ جو لانگ مارچ کا اقدام ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اس سے، اور اس میں حکومت کو فائدہ ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اصل ایشو سے کیا ہماری حکومت عہدہ برا ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت سوائے خاور گمن صاحب کے کوئی میرے خیال پاکستان میں ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ اگلے 2.5 سال کے اندر اس جمہوریت کے اور اس حکومت کے ثمرات لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اسی لیے کہا گیا تھا پہلے 100 دن آپ خاموش رہیں، پھر کہا گیا 6 بار خاموش رہیں، پھر کہا حضور حمایت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بات یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بطور جرنلسٹ یہ مس کوٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو مس کوٹ نہیں کرتا، آپ ثابت قدم رہیں۔ ٹھیک ہے، ثابت قدم رہیں۔ بہرحال پازیٹیو اچیومنٹ کی بات ہوئی کہ حکومت کو اپنے کریڈٹ پر بتانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، کیا ہے وہ؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ PDM کی کچھ اسٹریٹجی کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی اس میں ممتاز دکھائی دیتی ہے۔ PDM قائدین اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ فروری میں مارچ ہوگا، نہ سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے آئیں گے جو کہ مارچ میں ہونے جا رہا ہے سینٹ الیکشن، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپریل میں رمضان ہوگا اور اس کے بعد بجٹ مرحلہ سر پر ہوگا۔ لیکن جو بات اس موقع پر پروفیسر صاحب تحریک عدم اعتماد کی بلاول نے کیوں کہی، جسے پرانا فارمولا تحریک عدم اعتماد کی بات انہوں نے اس لیے کی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کہ اپروچ PDM نے اڈاپٹ کی تھی وہ کام نہیں کی ہے، اور وہ اس پیپل پارٹی اس سے ایک ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عدم اعتماد کو موو کیا جائے گا، صرف یہ ہے کہ یہ ایک نئی سوچ دے رہے ہیں، نئے راستے کی تلاش میں ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے۔ دیکھیں PDM کو اگر دیکھا جائے اسٹریٹجیز ان کی بدلتی رہی ہیں، اور ایک کے بعد دوسری اسٹریٹجی، مثلا شروع میں جلسوں سے حکومت گرنے کی بات آئی، شروع میں ہی پھر ایک اٹیک آیا ملٹری آرمی کے اوپر، نواز شریف صاحب نے اٹیک کیا، ان کا خیال یہ تھا کہ فوج گھبرا جائے گی اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا ایجنڈا پرسو کر دے گی، وہ کام بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جوڈیشری پہ بھی بڑا پولائٹ سا کرٹیسزم کیا، وہ بھی بات نہیں بن سکی۔ پھر الیکشن کمیشن پہ اسالٹ ہوئی، پولیٹیکل ناٹ فزیکل، پولیٹیکل۔ اچھا، خیال تھا کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ الیکشن کمیشن کر دے، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب جو ہے بلاول یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نئے آپشنز ڈھونڈنے چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ
ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اب امکان ختم ہو گیا ہے کیونکہ کچھ معاملے طے ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی سائڈ پہ, تو اس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اپروچ نہیں لانے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے اسی طرح چلتی رہے گی مارچ سے اپریل, اپریل سے مئی, پھر وہ اگلا ستمبر آ جائے گا. دوسری طرف حکومت کے لیے ایشو وہی ہے جو ایاز صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کا وہ حصہ جس کا عام آدمی سے تعلق ہے اس کو آپ ایڈریس کس طرح کریں گے. دیکھیے آپ نے کہا جی کہ وہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, ہمارے جو ہے بیلنس آف ٹریڈ کم ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اچھی باتیں ہیں, لیکن اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہے. یہاں آ کے جب تک حکومت خاص کر پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ مارکیٹ فورسز کو کنٹرول نہیں کرتی, اس لیے کہ جو پرائس ہائیک کا زیادہ فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے تاجروں کو, فائدہ ہوتا ہے بزنس مینوں کو, فائدہ ہوتا ہے آڑتیوں کو. تو کیا آپ کی پروونشل گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یوز ہی نہیں کرتے. جی اس لیے یہ اپروچ ہے کہ آپ کو عوام کی فلاح کے کاموں کی طرف توجہ دیں. باقی پی ڈی ایم کا کام چلنے دیں جس طرح بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پروونشل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے مل کے عوامی فلاح کے کاموں کی طرف توجہ دیں, اور وہ فلاح جس کا امیڈیٹ فائدہ ہو. یہ نہیں ہے کہ لاہور کا وہ بنے گا نیا شہر آج سے 25 سال کے بعد لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ مستقبل میں اور اس میں ریلیف دیں جو کہ آپ کا کام ہے, جس کے لیے آپ آئے ہیں. لیکن خبر بلاول کی اسٹریٹجی کی بات ہوئی, وہ نئی تھنکنگ کی بات کریں. اگر اسے اپروو نہیں کرتی پی ڈی ایم تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو لائے عمل ہے, جو سیاست وہ کر رہے ہیں پہلے دن سے, تو آپ کو یاد ہوگا میں یہی بات کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرتا ہوں, اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں, تو میرے پہ الزام لگ جاتا ہے جی میں بس چھوڑ دوں, میں تو حکومت کی بہت زیادہ حمایت کر ہوں. جب میں کہہ رہا تھا کہ جی مولانا کے دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا, تو میری ایک رائے تھی یا میرے پاس خبر تھی. جب میں نے کہا کہ جی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ جی 2 مہینے بڑے مشکل ہیں, ہمیں بھی اس وقت لگ رہا تھا کہ ایسی کچھ چیزیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. جی بی کے اندر سلمان غنی صاحب کا ایک انفارمیشن تھی, میں نے اس پہ اپنی انفارمیشن سامنے رکھی. میں کبھی نہیں ان سے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں معافی مانگوں گا. وہ ایک رائے ہے, اپنا اظہار ہے بات کرنے کا, لیکن میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جی وہ ایک این آر او کے ذریعے ملک سے باہر گئے ہیں جو نواز شریف صاحب. عدالت کا فیصلہ ہے, حکومت کو کہا گیا کہ ان کی صحت کی ضمانت دیں, انہوں نے کہا جی 7 ارب روپے کا ضمانت رکھ دیں, عدالت کے ذریعے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے باریک کاروائی سلمان غنی صاحب کو نظر آتی ہے, مجھے کم از کم ایسی نظر نہیں آتی. جو میری رائے ہے 2.5 سال حکومت کو قریب سے دیکھنے سے, وہ مجھے ایسا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوئی بیبی سٹیپس اس طرح کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو عمران خان اتنے بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گے دوبارہ اپنی عوام کے پاس جانے کے لیے. کے پی کے اندر وہاں پہ بھی کبھی دوسری دفعہ حکومت نہیں آئی تھی. یہ ان کا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ہم نے اپنی جو بھی اچھی بری گورننس تھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہمیں الیکٹ کیا گیا. میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے, جتنا بھی لولا لنگڑا ہے, تھوڑی بہت جمہوریت ہے, آزادی کی ہمیں رائے کی آزادی ہے, تھوڑی بہت بات ہم کر لیتے ہیں تو معاملات آگے چلیں گے. باقی یہ ہمارے ملک کے اندر سیاست یہ گرم نرم چلتی رہے گی, اس میں کوئی بڑی. تو معیشت کے اینڈ پہ جو سوال ایاز صاحب اٹھا رہے ہیں, جو یہاں اٹھائے جا رہے ہیں, ان کا کیا جواب ہے خبر آپ کے پاس؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے کسی نے بھی یہاں نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائے. کنسنسس تھا معیشت. خبر دیکھیں آپ معیشت گزشتہ روز اگر آپ دیکھیں گورنر اسٹیٹ بینک کا انٹرویو سن لیں, آپ کے انفلیشن کے حوالے سے بات کی, ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے انہوں نے 7 پوائنٹ رکھا ہوا, ان کا خیال ہے کہ ہم اس کو اور نیچے لے کے آئیں گے. آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, مہنگائی اور ہوگی. ایک آپ اپنا عائشہ لاہور میں نکلیں یا اسلام آباد میں یا کسی بڑے شہر میں نکلیں, آپ کو سڑک پہ. اس پر پھر کبھی بات کریں گے. فیڈ بیک دیجیے گا ناظرین. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.